السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ ہمارا خالق، مالک، رازق، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ درود و سلام کائنات کی عظیم ہستی، امام الانبیاء، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جو ہمارے امام اعظم اور ہادی عالم ہیں۔ عزیز سامعین حضرات، اللہ وحدہ لا شریک نے انسان کی تخلیق کا مقصد واضح بیان کر دیا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جن کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہر اس پہلو کو محیط ہے جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ اس میں توحید کے تمام پہلو آتے ہیں، جیسا کہ ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اس بات کا اعادہ کرتے ہیں
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब की बड़ी ज़बरदस्त किस्म की तरबियत फरमाई। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अभी बच्चे हैं और बच्चों को जो बात याद करवाई जाती है वो उनके दिल और ज़हन में नक्श हो जाती है, वो कभी भूलते नहीं। आपने फरमाया इज़ा सअल्ता फस्अलिल्लाह, तुमने जब भी सवाल करना है अल्लाह से करना है, और जब भी मदद तलब करनी है अल्लाह से करनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम इस बात का ऐलान करते हैं, इकरार करते हैं, अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद तलब करते हैं। लेकिन नमाज के बाद हम इस आयत को भूल जाते हैं। नमाज के बाद हमारा सवाल गैरुल्लाह से भी होता है, हम मदद गैरुल्लाह से भी तलब करते हैं, और बहुत से नारे हमने ऐसे बनाए हुए हैं कि जिनमें वाज़े तौर पे शिरक का पहलू नजर आता है। अब वो नारा लगाने वाला अपने आप को मुसलमान कहे, ईमान वाला कहे, लेकिन अल्लाह की तौहीद में शिरक की आमेज़श करे, ये किसी मुसलमान को ज़ेब नहीं देता। आज आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इंसान के पैदा होने से लेकर इंसान की वफात तक जिंदगी के किसी भी गोशे, जिंदगी के किसी भी हिस्से पे आप गौर करें, हर हिस्से में अल्लाह की नेमत नजर आती है। हर हिस्से को देखकर बंदा अल्लाह की नेमत का एतराफ़ करता है और मानता है, ना सिर्फ खुद इकरार करता है बल्कि अगर वो रब के कुरान पे गौर करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम पे गौर करे, तो उसको ये बात मालूम होगी कि अगर मांगना है तो अल्लाह से मांगना है, इस सर को झुकाना है तो अल्लाह के सामने झुकाना है। पूरे कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, जब भी दुआ का तज़किरा आता है, दुआ की तालीम दी जाती है, दुआ के आदाब सिखाए जाते हैं, दुआ के अल्फाज बदलाए जाते हैं। रब्बना रब्बना, कहीं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, कहीं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। यानी अल्लाह तू ही देने वाला है, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ, अल्लाह तू खालिक है, तू मालिक है, अल्लाह तूने मुझे पैदा किया, तू मेरे रिज़्क़ का राज़िक़ है, अल्लाह तू हाजत रवा है, मुश्किल कुशा है, अल्लाह मैं तुझ ही से मांगता हूँ और तू ही देने वाला है। इंसान अपनी जिंदगी के हर गोशे पे गौर करे तो उसको ये बात समझ आएगी कि जो तालीम अल्लाह ने दी, जो तालीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी, उसमें गैरुल्लाह का नाम दूर दूर तक नजर नहीं आता। आप सवारी पे सवार होते हैं, क्या पढ़ते हैं? सुबहान अल्लाह जी सख्खरा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। किस अल्लाह की तारीफ? जिस अल्लाह ने इस सवारी को उस सवार के लिए मुसख्खर कर दिया। यानी अगर अल्लाह वहदहू ला शरीक उस सवारी को उसके लिए मुज़य्यन न करता, उस सवारी को उसके लिए ताबे न करता, तो किसी इंसान की जुर्रत नहीं थी कि वो उस सवारी पर सवार हो सकता। यह लिबास क्या है? यह लिबास भी जब हम पहनते हैं, हमारी जुबान पर उस अल्लाह की तारीफ आती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तालीम दी है, उस तालीम के अंदर जहाँ अल्लाह की हमद बयान की जाती है, वहाँ अकीदा तौहीद की झलक बड़ी नुमायां नजर आती है।
الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے مجھے یہ لباس پہنا دیا، مجھے یہ کپڑا عطا کر دیا، اور میری کسی طاقت کے بغیر، میری کسی تگ و دو کے بغیر اس اللہ نے مجھے عطا کر دیا. اور جب انسان پریشان ہوتا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، مضطرب ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعاؤں کو دیکھیے، آپ کو کیا ملے گا؟ اس میں بھی اللہ کی توحید نظر آئے گی. پریشان ہو، کیا الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا. اللہ میرا رب ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. پریشانی کے وقت یا علی مدد کا نعرہ اسلام نے نہیں بتلایا، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ اسلام نے نہیں بتلایا، یا غوث اعظم کی فریاد اسلام نے نہیں بتلائی. سارا قرآن مجید آپ پڑھیے، آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی جو ہمارے معاشرے میں رائج ہیں. اور آج لوگ بیمار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، وہ غیر اللہ کے لیے نظر نیاز چڑھاوے منتیں مانگتے ہیں اور غیر اللہ کے در پہ جھکتے ہیں، دھاگے باندھتے ہیں، کڑے پہنتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان دھاگوں کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی، ان کڑوں کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی. ہمارا کسی چوکھٹ پہ جا کے جھک جانا، اس کی وجہ سے ہمیں شفا ملے گی، جبکہ شفا دینے والا اللہ ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھلائی کہ جب آپ کسی تیمارداری کے لیے کسی بیمار کرسی کے لیے جاؤ تو کیا دعا کرو؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. اس وقت بھی بندہ اس کے سرہانے پر بیٹھ کے، اس کے سر کی جانب بیٹھ کے اللہ کے حضور ہی دعا کرتا ہے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. یعنی میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے دے. اتنے انبیاء گزرے، اتنے نبی گزرے، ان سب انبیاء کی دعائیں اللہ کے حضور، ان سب انبیاء کی عبادت اللہ کے لیے، ان سب انبیاء نے جب مدد طلب کی تو اللہ کے حضور. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں، دشمنوں کی طرف سے تکلیفیں آئیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوئے تو اللہ کے سامنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی تھی، آگے آپ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین بھی جب بھی پریشان ہوئے، مصیبت میں مبتلا ہوئے، کسی تکلیف سے دوچار ہوئے تو اللہ ہی کے آگے انہوں نے سوال کیا، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پر کبھی اس نیت سے نہیں آئے کہ ہم نبی سے مانگ لیں، نبی سے سوال کر لیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مانگ لیں. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے ہیں کہ جب نبی موجود تھے تو ہم ان کے پاس آتے، ان کی خدمت میں حاضر ہوتے، دعا کا کہتے، وہ اللہ کے حضور دعا کرتے، اللہ آسمانوں سے بارش برسا دیتا، جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. آنے والا آیا، کہا اللہ کے رسول ہم برباد ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، جانور مر رہے ہیں، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، دعا کر دیجئے رحمت کی بارش ہو جائے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے سامنے اسی وقت منبر پر ہاتھ اٹھا دیے اور لوگوں کو بتا دیا، لوگوں جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہے، میں نبی اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اور جب اللہ کے رسول لوگوں کے سامنے عمل کرتے تھے، جہاں لوگوں کے لیے دعا کرنا مقصود ہوتا وہاں لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہوتا تھا، کیونکہ صحابہ وہ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو اپنے دل میں اپنے ذہن میں نقش کیا کرتے تھے اور پھر آگے وہ لوگوں کو بتلایا کرتے تھے۔ رسول اس طرح چلتے تھے، رسول اس طرح بیٹھتے تھے، رسول اس طرح کھاتے تھے، رسول کا نماز پڑھنا کے طریقہ یہ تھا، رسول کا روزہ ایسے تھا، رسول کا حج ایسا تھا، رسول کا جہاد ایسا تھا، حتیٰ کہ ایسی ایسی اداؤں کو انہوں نے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیا کہ آج ہم دنگ رہ جاتے ہیں کہ کیسے وہ عظیم لوگ تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سواری پہ سوار ہوئے اور دعا پڑھی، دعا پڑھنے کے بعد مسکرا دیے۔ پوچھا، آپ سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھنے کے بعد مسکرائے، آپ کیوں مسکرائے؟ یہ ان لوگوں کی دین میں عمیق نظری تھی، دین کے بارے میں وہ جستجو رکھنے والے تھے، دین کے حقیقی چاہنے والے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ سواری پہ سوار ہوئے، دعا پڑھی، مسکرا دیے، آج میں نے بھی وہی عمل کر دیا۔ ایک ایک ادا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس طرح صحابہ نے کرنے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ کس کے سامنے اٹھائے؟ اللہ کے سامنے۔ اور اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، یعنی اگر یہ لوگ آپ سے میرے بارے میں سوال کریں، میرے بارے میں پوچھیں، میری معرفت حاصل کرنا چاہیں تو ان کو بتا دینا میں قریب ہوں اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اللہ پر کسی کا حق نہیں ہے کہ کسی کا واسطہ ڈالا جائے کہ فلاں کے حق کے ذریعے سے اللہ ہمیں عطا کر، نعوذ باللہ من ذالک، یہ اللہ کی توہین ہوگی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، لوگوں اپنی زندگی کے اتنے حصے گزار چکے ہو، اللہ کو پہچان نہیں سکے، اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکے، اللہ کی توحید کو پہچان نہیں سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، صحابہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیے، اللہ کے حضور دعا کی۔ ابھی دعا کی یہ تھوڑی دیر گزری تھی، آسمانوں سے بادل آئے، برس پڑے، اور بادل لانے والا کون؟ اللہ۔ بادل برسانے والا کون؟ اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا، اللہ نے عطا کر دیا۔ تو میرے بھائیوں یاد رکھیے، آج ہم نماز میں بار بار یہ تو کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ہماری ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن نماز کے باہر جب آتے ہیں تھوڑی سی پریشانی کہہ دیتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک، بڑی دعائیں کر رہے ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ہماری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک بندہ یہ نہیں کہتا کہ میں دعا کرتا ہوں اور میری دعا قبول نہیں ہوتی، اللہ بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ یعنی انسان بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرتا تب تک اللہ اس بندے کی دعا قبول کرتا رہتا ہے۔ آج اگر ہماری دعا کسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی تو اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہیں کہ ہمیں آداب دعا نہیں آتے، ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں اللہ وحدہ لا شریک سے ہم کلام ہونا نہیں آتا، ہمیں اللہ پہ وہ یقین نہیں، وہ توکل نہیں جو ایک مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہم ہاتھ تو اللہ کے سامنے اٹھاتے ہیں لیکن دل میں ہمارا احساس کسی اور کی طرف ہوتا ہے۔ بھائیو اللہ کے لیے آج اگر آپ صرف اپنی روزمرہ زندگی میں ان دعاؤں کے بارے میں جان لیں، ان دعاؤں کے بارے میں یہ چیز حاصل کر لیں
جو رسول اللہ صلی اللہ ایسا موقع ایسا ہے جس موقع کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا نہیں سکھلائی، اور جس موقع کی دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے اس میں اللہ کی حمد، اللہ کی تسبیح، اللہ کا شکر انسان ادا کرتا ہے، اور ساتھ اس چیز کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جس سے یہ واضح ہوتا ہے سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر، کسی پریشان حال کو دیکھ کر، کسی تکلیف میں مبتلا حال کو دیکھ کر یہ دعا پڑھتا ہے، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، اللہ وحدہ لا شریک اس مصیبت میں اس انسان کو مبتلا نہیں کرتا جس میں وہ مبتلا ہوا ہوتا ہے۔ اور اس سے آپ کو کیا ملے گا، کیا حاصل ہوگا؟ ایک تو یہ کہ آپ اپنے آپ کو اس بیماری سے، اس تکلیف سے، اس پریشانی سے اللہ کے ہاں یہ کلمات کہہ کے بچا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، آپ کی حدیث پر، کہ اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا اس طرح ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ہر قسم کی تعریف کے لائق اللہ کی ذات ہے۔ تیسرا ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر اس بندے کو کوئی مصیبت پہنچی ہے، اگر اس بندے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو یہ مصیبت، یہ تکلیف، یہ حادثہ، یہ ایکسیڈنٹ، یہ کسی تکلیف میں گر گیا ہے، مبتلا ہو گیا ہے، تو یہ کوئی کسی بابے کی کرنی نہیں ہے، کسی قبر والے کی کرنی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی اللہ وحدہ لا شریک نے جو اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس کی بدولت یہ سارا معاملہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ اور اگر اللہ نے مجھے بچایا ہے اس حادثے سے، جس حادثے میں یہ بندہ مبتلا ہے، مجھے بچایا ہے، تو مجھے بچانے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کی ذات بچانے والی ہے۔ الفاظ پہ غور کیجئے، الحمدللہ الذی عافانی، ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے محفوظ رکھا، عافیت میں رکھا۔ کس سے؟ مما ابتلاک، جس میں اللہ نے تجھے مبتلا کیا ہوا ہے۔ کسی کا ہاتھ نہیں، کسی کا پیر نہیں، کسی کی زبان نہیں، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کا کان نہیں، کوئی سماعت سے محروم ہے، کوئی دماغ سے محروم ہے، کوئی دل سے محروم ہے، کوئی کسی آفت میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ یہیں پر انسان کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اللہ کو جانتا ہے، کس قدر اللہ کی معرفت حاصل کرتا ہے، کس قدر اس کا اللہ پر ایمان کامل ہے، کس قدر وہ اپنے ایمان، اپنے اسلام کے دعوے میں سچا ہے۔ کہ کوئی پریشانی آئے گی تو وہ غیر کے آگے جھکے گا، کوئی تکلیف آئے گی تو وہ غیر کے آگے جا کے جھکے گا یا غیر سے مانگے گا؟ نہیں میرے بھائیوں، آج ہم لوگوں نے اگر نہیں سمجھا کسی چیز کو تو وہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کی توحید کو ہم حقیقی معنوں میں سمجھ نہیں پائے، اور جو بندہ اللہ کی توحید کو نہیں سمجھ پاتا وہ بندہ جتنے بھی اعمال کر لے، جتنی بھی نیکیوں میں رغبت رکھ لے، جتنا بھی وہ دین کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرے، اس کے اعمال بھی حقیقی معنوں میں قبول نہیں، کیونکہ توحید بنیاد ہے۔ عقیدہ توحید یہ بنیاد ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، کہ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے، اور فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ ہر گناہ کو اگر چاہے تو معاف کر دے، لیکن جو شرک کی حالت میں مرے گا، شرک کی حالت میں اس دنیا سے جائے گا، اللہ وحدہ لا شریک اس کو معاف نہیں کرے گا۔ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہوگا بالآخر اللہ وحدہ لا شریک اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے گا۔ لیکن جو شرک پر مرا ہوگا، کیونکہ جو بندہ شرک کرتا ہے وہ کلی طور پہ اپنے دل سے ایمان کو نکال دیتا ہے، کیونکہ اگر بندہ مومن ہو، اگر بندہ ایمان والا ہو،
بندہ مسلمان ہو تو پھر وہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت ہی ایسی فرمایا کہ اگر تمہیں کاٹ دیا جائے، تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، پھر بھی تم نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ لیکن آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارا سر میں درد شروع ہو جائے، ہمارے پیٹ میں درد شروع ہو جائے، ہم فوری طور پہ غیر اللہ کی طرف جھکتے ہیں۔ اگر اولاد نہیں ہو رہی، حالانکہ اولاد دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ بچہ یا بچی، یہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور 1 سال 2 سال 3 سال اگر کسی کو اولاد نہیں ملتی، لوگ اللہ کا در چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں، جس کے در پہ جا کے ہم جھک رہے ہیں، اس کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک کے اوصاف جانیے، اللہ کی توحید کو جانیے۔ یہ جو ہم قرآن مجید کی وہ صورتیں پڑھتے ہیں، جیسے آیت الکرسی ہے، اس آیت الکرسی کو اگر آپ ترجمے کے ساتھ، معنی کے ساتھ، مفہوم کے ساتھ پڑھیے تو آپ کو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس میں کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور الہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف نماز میں سجدہ کسی اور کو نہیں کرنا، اور نماز کے علاوہ ہم سجدہ کسی اور کو کر لیں گے۔ یہ نہیں کہ ہم صرف نماز میں اللہ کے سامنے جھکنا ہے اور نماز کے علاوہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلا لیں گے، غیروں سے فریاد رسی کر لیں گے، غیروں کو داتا دستگیر بنا دیں گے۔ نہیں، الہ کا مطلب یہ ہے کہ کلی طور پر اللہ کو معبود ماننا، ہر اعتبار سے، اور ساتھ اللہ کا یہ وصف بیان کیا کہ وہ حی ہے، وہ قیوم ہے، یعنی وہ زندہ قائم رہنے والا، اور یہ کسی میں بھی اوصاف نہیں پائے جاتے۔ جو بھی اس کائنات میں آیا، کل من علیہ فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر ایک فنا ہونے والا ہے، مٹنے والا ہے۔ جو اس کائنات میں آیا، دنیا میں آیا، فوت ہونے والا ہے، دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے۔ حی ہے تو اللہ کی ذات ہے، قیوم ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ دنیا میں لوگ سو جاتے ہیں اور نیند کے اندر ان کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ لا تأخذہ سینۃ ولا نوم، اللہ کی ذات ایسی ہے کہ نیند تو بڑی دور کی بات، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی، اس اللہ کو اونگ بھی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، توحید اور سنت، یہ دو ایسے بڑے اہم فریضے ہیں جن کو سمجھنا، جن کو سیکھنا، اور جن کے مطابق انسان کو اپنی زندگی بنانا بڑی ضروری ہے۔ اگر وہ توحید کو نہیں سمجھتا، توحید کے مطابق اپنی زندگی کو اختیار نہیں کرتا، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی الوہیت، اسماء و صفات پر حقیقی معنوں میں ایمان نہیں رکھتا،